बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 13 और 14, इसमें 3 सूरतों का खुलासा और मजमून अर्ज करूंगा। सूरह इब्राहिम, सूरह हिजर और सूरह नहल। सबसे पहले सूरह इब्राहिम, ये मक्की सूरत है। इसमें आयात 52 हैं और रुकू 7 हैं। तरतीब नज़ूली में इस सूरत का नंबर 72 है और तरतीब कुरानी में इसका नंबर 14 है। इस सूरत में कुतुब साबका की तकमील, कुरान मजीद का जिक्र किया, अंबिया किराम की दावत को बयान किया, तवक्कुल को बयान किया और मुनकिरीन के लिए रसवाई को बयान किया, नेकी बदी की मिसालों को बयान किया, इनामात खुदाबंदी का तज़किरा किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का तज़किरा किया और मुशरिकीन का अंजाम बयान किया कि उनका अंजाम बुरा होगा। यानी इब्तिदा में हक़ानियत कुरान को बयान किया गया, हक़ानियत कुरान को बयान किया गया, कुरान की सदाकत को बयान किया गया। अब देखिए कुरान करीम की हक़ानियत और सदाकत को इस अंदाज से आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को इतना आसान कर दिया है कि हर कोई उसको याद कर सकता है जो मेहनत करे, वरना बच्चा अपनी मादरी जुबान के अंदर भी कोई चीज़ कोई इतनी लंबी इबारत याद नहीं कर सकता। और इस बात का तज़किरा किया कि हर दौर में मुशरिकीन ने, मुनकिरीन कुरान ने, मुनकिरीन रिसालत ने और मुनकिरीन तौहीद ने हर दौर में रसूलों को जलावतनी की धमकियां दी। और एक मिसाल काफरों के अमाल की दी कि वो मिस्ल राख हैं। जिस तरह राख जितनी भी ज्यादा हो, ढेर लगे हुए क्यों ना हो, लेकिन अब आंधी आती है तो सब जाया हो जाती है। तो काफरों के अमाल भी ऐसे ही हैं। बाजार अगर किसी अमल को नेकी समझ के करते हैं, लेकिन वो राख की मानद है, उनका फायदा उनको कोई भी नहीं है। क़यामत के दिन का तज़किरा किया कि वहां पर कमजोर लोग अपने बड़ों के जिम्मे लगाएंगे कि इन्होंने हमें गुनाह पर लगाया, लिहाजा इनको पकड़ें, इनसे पूछें, इनकी गिरफ्त करें, हमारी जगह भी सजा इनको दें। यहां तक कि शैतान भी कहेगा मुझे मलामत न करो, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम यूं करो। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा तफसीलन बयान किया, हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, उनको मक्का छोड़ कर आने का तज़किरा किया गया, तफसीलन वाक़या वहां पर मौजूद है। कुरान करीम जरिया हिदायत है, इस बात को बयान किया और कुरान करीम के मकसद नज़ूल को बयान किया कि इसका मकसद नज़ूल क्या है। सूरह हिजर, सूरह हिजर यह भी मक्की सूरत है। इस सूरत में 99 आयात और 6 रुकू हैं। तरतीब कुरानी में इस सूरत का नंबर 15 है और तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 52 है, 52। हिजर ये मक्का और मदीना के दरमियान का इलाका था। ये मदीना और शाम के दरमियान ये इलाका वाक़या है और ये कौम समूद की बस्तियां थी यहाँ पर। क्योंकि उनका तज़किरा है तो इसलिए सूरत का नाम सूरह हिजर है। क़यामत के दिन कुफ़ार की तमन्ना होगी कि काश हम मुसलमान होते, अंबिया के साथ मजाक न किया होता, अंबिया की दावत को ठुकराया न होता, तो आज हम भी जन्नत में चले जाते। और फिर इस सूरत के अंदर कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली, उसका तज़किरा किया गया। कुरान करीम का मुहाफिज खुद अल्लाह ताला है, कोई इसमें क़यामत तक तब्दीली नहीं कर सकता। आप देखें बाकी कुतुब साबका में तब्दीलियां हो गई, तहरीफात हो गई, और याद रखें कुतुब साबका में जो तब्दीलियां हुई हैं वो तहरीफात सिर्फ मानवी नहीं है बल्कि तहरीफ लफ्सी हुई है। मानवी भी हुई है लेकिन तहरीफ लफ्सी है। बाज़ लोगों को गलतफहमी है, खुसूसन मुनकरीन हदीस, वो ये समझते हैं कि साबका कुतुब में तहरीफात मानविया हुई है, तहरीफात लफ्सी नहीं हुई। ये गलत मौक़िफ़ और गलत नजरिया है। तहरीफात लफ्सी भी हुई है, कुरान करीम में खुद मौजूद है कि वो एक जगह से उठाकर कलमात को दूसरी जगह रख देते थे, निकाल देते थे, बदल देते थे। तो ये तहरीफात लफ्सी है। कुदरत की निशानियों को बयान किया, बादल इतना पानी उठाकर, टन्नों के हिसाब से पानी उठाकर चलते हैं, गिरते नहीं। इनको किसने संभाला हुआ? अल्लाह ताला ने संभाला हुआ है। जहां जरूरत होती है वहां जाकर बारिश बरसा दी जाती है, वरना कोई कहे बारिश के नीचे, बादल के नीचे प्याला पकड़ के मुझे पानी मिले, ऐसा नहीं मिलता। और अल्लाह ने कैसा एक हिफाजत का निजाम बनाया है कि बादल गिरता नहीं, टन्नों के हिसाब से पानी से भरा हुआ लेकिन गिरता नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। चांद, सूरज, सितारे
ان کی تخلیق کا ذکر کیا، یہ سب قدرت کی نشانیاں اور دلائل قدرت ہیں. پرندوں کا ذکر کیا، فضا میں وہ بغیر کسی سہارے کے رکتے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کی علامات ہیں. تخلیق آدم کا تذکرہ کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی، پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا. یاد رکھیں یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. ہر اس سوراخ اور اس راستے کو بند کر دیا جہاں سے شرک آ سکتا تھا. تو سجدہ تعظیمی کی اجازت بھی ہماری شریعت میں نہیں ہے کسی کے لیے. اور ایک چیز یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے کہ ابلیس نے انکار کیا تو راندہ درگاہ ہوا، قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، اس نے مہلت بھی مل گئی، ہمیشہ کے لیے اس پر پھٹکار پڑی، راندہ درگاہ ہوا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا، تو یاد رکھیے ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، جن، فرشتہ نہیں تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد کا ذکر کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی حضرت سارہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی. اور پھر اقوام عالم کا ذکر کیا بطور عبرت، جس میں اصحاب الایکہ کا تذکرہ ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اور اصحاب الحجر قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا. ان پر اللہ تعالیٰ کے عذابات آئے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. اور اس صورت میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اہل جنت کے دل کینے سے پاک ہوں گے. تو بہرحال اس صورت میں توحید اور قدرت کے تقوینی دلائل، جیسا کہ مکی صورتوں کا موضوع ہے، ان کو بیان کیا گیا ہے. اور اس میں خوف اور امید، اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اس کو بیان کیا گیا کہ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور سورت کا خاتمہ نعمت قرآن سے کیا، اور سورہ فاتحہ کو بطور خاص اس میں ذکر کیا گیا. سورۃ النحل، سورۃ النحل مکی سورت ہے، اور اس سورت کا نمبر ترتیب قرآنی میں 16 ہے اور ترتیب نزولی میں 70 ہے. 128 آیات اور 16 رکوعوں پر مشتمل یہ سورت ہے. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، تو اس سورت میں شہد کی مکھیوں کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ نحل ہے. ویسے آپ کو یہ بات تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مکی صورتوں کے اندر جو انداز ہوتا ہے وہ زیادہ تر توحید، رسالت اور قیامت ہی کا تذکرہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں بھی اسی ترتیب سے توحید کو بیان کیا، اس پر دلائل پیش کیے گئے، قیامت کا تذکرہ کیا گیا. تو سورت کا نام سورہ نحل اس لیے رکھا کہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ اس سے شہد پیدا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خزانے، کس طرح ایک مکھی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اتنی قیمتی چیز اور اتنی زبردست چیز جس کے اندر بیماریوں کی شفا اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں. بے شک وہ ہر چیز پر قادر. اب دیکھیں ان کا نظام ہی بڑا عجیب ہے. شہد کی مکھیوں کا بہت عجیب نظام ہے، بہت عجیب نظام ہے. تفصیل کا وقت نہیں، میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. اب یہ جو کھانے بناتی ہیں، جو چھتا ہوتا ہے، ان میں ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے. جس کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری اس کو نبھانا ہے. اور پھر ان میں ایک ان کی ملکہ ہوتی ہے، بادشاہ ہوتی ہے. ان پر یہ ہزاروں کی تعداد میں مکھیاں ہوتی ہیں، ان پر ایک ملکہ نگرانی کرتی ہے، سب اس کی ماتحت ہوتی ہیں، اس کے مطابق چلتی ہیں. پھر آگے اس میں مختلف محکمے ہوتے ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی حفاظت پر مامور ہے، کوئی دربان ہے، کوئی کیا کام کر رہی ہے، کوئی کیا کام کر رہی ہے. یعنی ایک عجیب نظام ہے شہد کی مکھیوں کا. یہ چمٹیاں اور شہد کی مکھیاں، ان دونوں کا نظام بڑا عجیب ہے. تفصیل پھر کبھی انشاءاللہ. تو ابھی میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا شعور دیا ہے کہ یہ جو کھانے بناتی ہیں چھوٹے چھوٹے، جو ان کی انجینئر ہوتی ہیں، وہ جو کھانے بناتی ہیں مسدس ہوتے ہیں، 6 کونے ہوتے ہیں اس کے، اور 30,000 کے قریب، 20,000 سے 30,000 تک کے کھانے ان کے ایک چھتے میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور ان کھانوں میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. کوئی پیمانہ لے کر، سکیل لے کر اس کی پیمائش کر کے دیکھ لیجئے، ہر کھانا اور ہر کونا اس کا برابر ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہوتا.
تو ہر ایک کا جو عہدہ ہے، ڈپٹی ہے، اس نے اس کو نبھانا ہے۔ جو انجینئر ہوتی ہیں ان میں، انہوں نے اس کی تراش خراش کرنی ہوتی ہے، جو یہ چھتا ہوتا ہے اس کی درستگی کرنی، کھانے بنانا، بچوں کے لیے الگ، شہد کو سٹاک کرنے کے لیے الگ، ان کے اپنے رات کو رہنے کے لیے الگ، تو یہ ایک نظام ہے، پورا ایک نظام ہے۔ اور کچھ پہرے دار ہوتی ہیں جو دروازے پہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اگر کوئی شہد کی مکھی کسی زہریلے پودے پر بیٹھ کے زہر لے کر آ جاتی ہے، وہ اس کو قتل کر دیتی ہے، بالکل کوئی معافی نہیں، سزائے موت ہوتی ہے اس کے لیے، سزائے موت ہوتی ہے۔ کچھ حفاظت پر مامور ہوتی ہیں، یعنی کچھ تو چلی جاتی ہے نا شہد کے لیے، رس چوسنے کے لیے، اور کچھ پیچھے حفاظت پر مامور ہوتی ہیں۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے سپرد ہوتی ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو شہد کی مکھی جس پھول سے رس چوس لیتی ہے، اس پر ایک علامت اور نشانی چھوڑ کے آتی ہے تاکہ دوسری مکھی اس سے رس نہ چوسے، علامت ہوتی ہے کہ اس سے چوس لیا گیا۔ یہ ایک بڑا عجیب سے ایک نظام ہے۔ اور کچھ کی ڈیوٹی ہوتی ہے راستے میں وہ گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، کوئی اگر راستہ بھول جائے تو اس کو لے کر منزل مقصود تک پہنچاتی ہیں، دوسرے علاقے میں نہیں جاتی ہیں، اپنے علاقے میں رہتی ہیں۔ تو بہرحال تفصیل پھر کبھی اس پر انشاءاللہ میں عرض کروں گا، بڑا عجیب نظام ہے ان کا۔ یہ تو ایک لذت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، تو میں نے تھوڑا سا اشارہ دے دیا کہ ان کا نظام کیسا چلتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر بھی دعوت توحید کو بیان کیا گیا، انعامات خداوندی کو بیان کیا گیا، ان کا شمار ناممکن ہے، منکرین کے انجام کو بیان کیا، توحید کا پیغام دیا گیا، اور اسی طرح مہاجرین کے درجات کو بیان کیا گیا۔ قیامت کے دن مشرکین منکرین عذر پیش کریں گے، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے سابقہ انبیاء پر اور اپنی امت پر، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اسلام سے پھر جانے والوں کی سزا کو بیان کیا، اور ملت ابراہیمی کی اتباع کا ذکر کیا گیا۔ اب تھوڑا سا اسی بات کو کھولتے ہیں جو پوائنٹ میں نے عرض کیے۔ دلائل توحید میں آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، چوپائے زیب و زینت کے طور پر، اور ان سے مختلف قسم کی دیگر فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے جانور بنائے، کوئی کس طرح کا کام آتا ہے، کوئی کسی سے دودھ حاصل کیے جاتے ہیں، کسی پر سواری کی جاتی ہے، نقل و حرکت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر جو اون ہوتی ہے اس سے کمبل اور اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، کھال استعمال ہوتی ہے، دریا بنائے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، جہاز چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، دوسرے ملکوں سے روابط ہوتے ہیں، تجارتیں ہوتی ہیں، دریا کے اندر تازہ گوشت مچھلی کھانے کے لیے پیدا فرما دی، چوپاؤں کی پیدائش کا ذکر کیا، یہ سب کے سب انسان کے فوائد کے لیے۔ مشرکوں کے معبودان باطلہ کی بے بسی اور بے کسی کو بھی بیان کیا گیا۔ اہل ایمان کی جب روحیں فرشتے نکالتے ہیں تو آگے فرشتے ان کے استقبال کے لیے پہنچتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو چیز بنانا چاہتے ہیں تو ارادہ فرماتے ہیں، کن فرماتے ہیں تو ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ کن، یہ اللہ کا کلام ہے، باقی آگے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ مخلوق ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ انبیاء رسول صرف مرد ہی ہوئے ہیں، عورت کوئی بھی رسول بن کر نہیں آئی۔ مشرکین کا اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرنا اور اس کا رد کیا گیا کہ خود بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ کسی مشرک کو اگر یہ خبر مل جائے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو شکل اس کی بدل جاتی ہے، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ دودھ والے جانوروں کا ذکر کیا کہ ان کے معدے کے کارخانے کے اندر ہم نے دودھ پیدا کیا، دودھ بنایا، اب گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اس کے درمیان سے صاف ستھرا سفید دودھ نکل کے آ رہا ہے، بے شمار فوائد ہیں اس میں۔ آیت نمبر 98 میں قرآن کریم کی تلاوت سے قبل تعوذ پڑھنے کی ترغیب دی گئی، اور اس میں ایک مسئلہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کا بھی بیان کیا گیا۔ اصل تو عزیمت پر عمل ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی مسلمان کفار کے نرغہ میں ہو اور یہ سمجھ جائے اور اس کو یقین ہے پکا یقین ہے کہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، قتل کر دیں گے، مار دیں گے، اور وہ اگر کہتے ہیں کہ کلمہ کفر کہہ دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، تو اب عزیمت تو یہ کلمہ کفر نہ کہے، جام شہادت نوش کر جائے، کلمہ کفر نہ کہے، لیکن اگر جان بچانے کے لیے دل میں ایمان مضبوط ہے، دل میں ایمان ہے، محض زبان سے کہہ دے تو اس سے کافر نہیں ہوگا، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن
عزیمت پر عمل کرنا چاہیے۔ محرمات قطعیہ کو بیان کیا گیا، یعنی خون، مردار، خنزیر اور جن چیزوں پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ ہاں، حالت اضطراب میں گنجائش ان چیزوں کے کھانے کی، یعنی ایک آدمی مجبور ہو گیا اور بھوک سے مر رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اب حرام کھا کر جان بچانے کی اس کو اجازت ہے۔ یاد رکھیں، بعض لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، اور عموماً یہ لوگ بیان بھی کر دیتے ہیں کہ جی مجبوری میں تو حرام چیز بھی حلال ہوتی ہے۔ خدا کے بندو، حرام چیز حلال نہیں ہوتی۔ خنزیر حرام ہی ہے، مردار حرام ہی ہے، خون حرام ہی ہے، جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام ہی ہے۔ صرف مجبوری کے موقع پر کھانے کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے تو کھا لیا تو گنہگار نہیں ہوگا، کھانے کی اجازت ہے، وہ حرام ہی ہے۔ یاد رکھیے گا بات، حرام چیز حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں، حرام ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بیان کیا، پوری امت تھے، اپنی ذات میں وہ پوری جماعت تھے، اور اس صورت کے اندر ایک جامع ترین آیت کو بیان کیا جو انتہائی جامع ترین آیت ہے۔ اگر لوگ اس ایک آیت کو لے کر اس پر عمل کر لیں، سب کامل بن جائیں۔ یہ ایک آیت، یہ وہ آیت ہے جس آیت کو سن کر ولید بن مغیرہ جیسا دشمن اسلام، دشمن خدا، دشمن رسول، وہ بھی اسلام کی تعریف کی بغیر رہ نہ سکا۔ یہ اسی جامع آیت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جمعے کے خطبے کے اندر اس آیت کو رکھا تھا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تین چیزوں کے کرنے کو حکم دیا اور تین سے منع کیا۔ آیت نمبر 90، تین باتوں کو حکم ہے، تین سے منع کیا۔ حکم کس کے؟ عدل کرنے کا، سب سے عدل کیجئے، اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، والدین ہو، دوست احباب رشتہ دار، سب کے ساتھ عدل ہے۔ حاکم وقت ہے تو رعایا کے ساتھ عدل انصاف۔ دوسری بات حکم دیا احسان کا، سب کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ تیسری بات، نیکی تو سب کے ساتھ ہی ہے، حسن و سلوک تو سب کے ساتھ ہی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ قرابت داروں کی مدد کرنے اور ان سے حسن و سلوک کرنے کا ذکر کیا گیا۔ اور جن تین باتوں سے منع کیا، فحشاء سے، منکر سے، بغی سے۔ فحشاء سے مراد کیا ہے؟ فحشاء کہا جاتا ہے وہ بدعمالیاں، وہ خرابیاں جن کی قباحت سب پر واضح ہے، مثلا شراب، جوا، زنا وغیرہ، یہ فحشاء ہیں جو ظاہر ہیں، سر عام ہیں۔ اور منکر سے منع کیا وہ اعمال جن سے طبیعت نفرت کرتی ہے۔ اور بغی، سرکشی، زیادتی، کسی کی عزت اور حرمت کو پامال کرنا، کسی کے جان مال میں تصرف کرنا،